अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपसे मुखातिब है। हम आज बात करने वाले हैं ज़ोहरा के बारे में। ज़ोहरा बुर्ज हमल में क़याम करने जा रहा है। 5 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक ज़ोहरा का ट्रांजिट बुर्ज हमल में रहेगा। यहाँ पर ज़ोहरा क्या असरात मुरतब करेगा, या ज़ोहरा जब बुर्ज हमल में होता है तो उसकी क्या कैफियत होती है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। नए आने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बढ़ते हैं जनाब हम वीडियो की जानिब। ज़ोहरा बुनियादी तौर पर खूबसूरती का सितारा है। इश्क, मोहब्बत, जुनून, इश्क और मोहब्बत की आजमाइश, मोहब्बत की ज़बान, मोहब्बत हम किस तरीके से करते हैं और किस तरह की मोहब्बत को कबूल करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें ज़ायचे में ज़ोहरा से पता चल रही होती हैं। हमें किन चीज़ों से खुशी मिलती है, किन लोगों से खुशी मिलती है, हमारा मोहब्बत के बारे में नज़रिया क्या है और हम मोहब्बत को किस हद तक अच्छा, बुरा और किस तरह से समझते हैं, ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर हमें ज़ोहरा के रीडिंग से ज़ायचे में मिला करती हैं। ज़ोहरा बुनियादी तौर पर टॉरस बुर्ज सौर का हाकिम है, दूसरे घर में, और 7वें बुर्ज मीज़ान का हाकिम है। याद रखिएगा, ज़ोहरा जब भी अपने से बिलमुकाबिल 7वें बुर्ज में मौजूद होता है तो यहाँ बेसिकली ज़ोहरा को फाल का सामना होता है। फाल से मुराद होती है कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता। बाज़ लोग इसे वबाल भी कहते हैं, हुबूत भी कहते हैं, हजीज़ भी कहते हैं। ताहम ये तीनों अल्फाज बुनियादी तौर पर ज़ोहरा के कमज़ोर होने की अलामतें होती हैं। हुबूत जो है वो शर्फ़ के अगेंस्ट होता है, वबाल औज के अगेंस्ट होता है, और हजीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर वीकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, चूँकि बुर्ज मीज़ान का हाकिम है और बुर्ज मीज़ान से 7वें जब बुर्ज हमल में आ रहा है ज़ोहरा, तो यहाँ पर ज़ोहरा की कैफियत कदरे मनफी होंगी। बेकाबू जज्बात में तेज़ी, यकदम बढ़ने वाला इश्क, फर्स्ट साइट लव, एक निगाह में, एक नज़र में प्यार हो जाने वाली कैफियत, ये तमाम चीज़ें ज़ोहरा की नाकाबिले गिरफ्त कंडीशन की वजह से होती हैं। एक ऐसी सूरत हाल कि जब ज़ोहरा के ख्वाहिशात पर काबू ना पाया जा सके, तो इस तरह की कैफियत देखने को मिल रही होती हैं। 5 अप्रैल से 29 अप्रैल के दरमियान ज़ोहरा बुर्ज हमल में होगा, और इसी दरमियान में 10 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक राहु के साथ क्लोज कंजक्ट करेगा, और क्लोज कंजक्ट करने के साथ साथ 17 अप्रैल को बाकायदा ज़ोहरा के साथ राहु का किरान बुर्ज हमल में होने जा रहा है। ज़ोहरा के साथ राहु का किरान क्या असरात मुरतब करेगा, क्योंकि राहु बुनियादी तौर पर ना ख़त्म होने वाली हवस को ज़ाहिर कर रहा होता है, ना मिटने वाली भूख को ज़ाहिर कर रहा होता है। राहु की कैफियत जो होती हैं वो किसी भी चीज़ के ताक़ुब में अगर लग जाती हैं तो फिर उसके पीछे चलती रहती हैं। यहाँ पर ज़ोहरा और राहु का ये किरान आपके अंदर ना ख़त्म होने वाले एक सिलसिले को ज़ाहिर कर रहा है, मोहब्बत, ख्वाहिश, और ख्वाहिश को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया जाता है, लॉ ऑफ डिज़ायर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी ख्वाहिश का कानून बयान करना और ख़ुद को चाहे जाने के कवानीन पर अमल पैरा होना। यहाँ पर राहु और ज़ोहरा के ये असरात सामने आते हैं। याद रखिएगा, हम अगली वीडियो में राहु और ज़ोहरा का 12 बुर्जों पर क्या असर होगा इस बारे में हम बात करेंगे।
آج جو ہماری مین گفتگو ہے وہ اس گفتگو کو ہم سمیٹنے جائیں گے کہ زہرا کا یہاں پر قیام بنیادی طور پر کیسا رہے گا اوور آل لوگوں کے لیے، اوور آل عوام الناس کے لیے اور کامن پرسنس کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر زہرا بے صبرا اور بے قابو ہو جاتا ہے۔ زہرا کی کیفیت جو ہوتی ہے اس میں صبر ختم ہو جاتا ہے، اس میں قابو نہیں رہتا، اس کیفیت میں وہ رشتوں میں فوری نتیجے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جن کا زہرا برج حمل میں ہو اور پہلے گھر میں ہو، وہ اس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں کہ اگر ابھی انہوں نے کسی سے اظہار محبت کیا ہے تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی اظہار محبت کا جواب فوری طور پہ دیا جائے۔ نہ وہ سوچنے سمجھنے کا آپ کو موقع دیں گے اور نہ آپ کو سنبھلنے کا موقع دیں گے۔ وہ اس طریقے سے جذباتی طور پر آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ بعض افراد اس متوقع حملے سے بچ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا یہ تعلقات انتہائی پرجوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں زہرا کی وجہ سے مختصر مدت کے ہوتے ہیں، چونکہ ان جذبات میں تیزی پائی جاتی ہے، اور جیسے ہی انہیں جذبات کی تسکین ہوتی ہے، جذبات کی تکمیل ہوتی ہے، تو یہ بہت جلد دوسری جانب اپنی بھوک مٹانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی خواہش مٹانے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کرتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے ذائچے میں پہلے گھر میں برج حمل میں زہرا ہوتا ہے وہ آزادی کے دل دادا ہوتے ہیں اور آزادی کے خواہش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہر رشتے میں یہ کسی بھی حد کو ختم کرنے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سماجی اور دیگر حدود کو بھی توڑتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنے ہدف کو جا کر حاصل کر لیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر زہرا چونکہ برج حمل میں ہوتا ہے تو یہ حسد اور جیلس ہونے کے مادے کو بھی تقویت دے رہا ہوتا ہے۔ حسد کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایسے افراد، ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے جن کے ساتھ زہرا پہلے گھر میں موجود ہوتا ہے، ان کے اندر دوسرے کے ساتھ حسد کا جذبہ بہت شدت تک پایا جاتا ہے، اور ایسے افراد بہت ایکسٹریم لیول تک جا کر کے بعض لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ برج حمل میں بنیادی طور پر زہرا کے لیے کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہاں پر زہرا کے لیے جو بنیادی چیلنج ہے وہ فطری طور پر اپنے اوپر فوکس رکھنے کا ہے۔ وہ ان کے اندر، برج حمل والوں کے اندر جو ایک انا اور ایک جو میں پائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم سے مراد کہ میں ہوں، میں ہی ہوں، یہ جو الفاظ اور یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر برج حمل والوں کے اندر ایک قسم کی ہٹ دھرمی کو، ضد کو اور انا کو پنپ رہی ہوتی ہے، اور ان کے اندر یہ کیفیات پائی جاتی ہیں۔ یہ اسی وجہ سے بعض اوقات تنازع کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جھگڑوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا تیز غصہ اور حرکت ان کے امن کے بجائے ان کے جھگڑوں کو اور لڑائی کو بھڑکا دیتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا برج حمل میں زہرا کے ساتھ توازن رکھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہاں پر بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور آپ کو اس کو لے کر کے ایک میانہ طریقے سے اور ایک معتدل طریقے سے لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ صبر ایک خوبی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا صبر کا جذبہ پیدا کرنا ہے ایسے تمام لوگوں کو جن کے ذائچے میں زہرا پہلے گھر میں موجود ہو، پازیٹیو ہو تب بھی، نیگیٹو ہو تب بھی۔ چونکہ یہاں پر زہرا کا جو بنیادی طور پہ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر چاہے جانے کی خواہش پیدا کرنا،
آپ کے اندر ایک قسم کا ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک اسپیشل پرسن ہوں، میں ایک عام لوگوں سے ہٹ کر کے ہوں، اور مجھے ہی محفل میں توجہ کا مرکز بنایا جائے اور مجھے ہی محفل میں مرکز نگاہ بنایا جائے۔ ان چیزوں سے آپ کو ہٹنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے گا، برج حمل میں زہرہ بہت زیادہ پرتعیش بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قیمتی چیزوں کا استعمال، پیسے کا اسراف یہاں پر ممکن ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جن کا زہرہ پہلے گھر میں ہو اور ابتدائی درجات سے ذرا آگے 12 سے 10 سے لے کے 20 درجات کے درمیان میں ہوتا ہے، ایسے لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے، سمجھوتا نہیں کر رہے ہوتے، یہ کوالٹی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور ان کی اس کوالٹی کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جو معاشی معاملات ہیں ان میں خاصے بگاڑ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر برج حمل میں زہرہ جنون اور ممکنہ دل شکستگی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، دل ٹوٹنا، خود کو ایسا محسوس ہونا کہ جیسے آپ کو درگزر کر دیا گیا ہے، جیسے آپ کو اہمیت نہیں دی گئی، ایسے لوگ لازماً آپ کو ملیں گے۔ ان کے ذائچوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پرائیورٹی دی جائے، ہمیں اہمیت دی جائے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پہلی مشورہ اگر کیا جائے تو ہمیں کیا جائے، پہلی دعوت اگر دی جائے تو ہمیں دی جائے۔ ایسے لوگوں کے پہلے گھر میں زہرہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ملے گا، اور ان کی خواہشات کو، ان کی میں کو اور ان کی انا کو بھڑکاتا ہوا اور بھٹکاتا ہوا ملے گا۔ یاد رکھ لیجئے گا، اگر ہم زہرہ کے اس حوالے سے میں بات کروں گا تو مارلن مینڈرو بہت مشہور ورسٹائل اداکارہ گزری ہیں، الزبتھ ٹیلر، اور ابھی حال ہی میں اگر میں بات کروں گا تو شاید ایشوریہ رائے کے ذائچے میں بھی زہرہ اور راہو کا کران پایا جاتا ہے، اور زہرہ ان کے پہلے گھر کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر ایسے تمام اجتماعات جس میں خواتین کی موجودگی کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جیسے کیٹ واک کی بات کی جائے، جیسے فلم انڈسٹری کی بات کی جائے، جیسے آپ اگر کسی گارمنٹس انڈسٹری کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر نت نئے فیشن اور نت نئے ایجادات کا تمام جو صحرا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر زہرہ کے سر ہوتا ہے۔ نئی جدت، نیا لباس، نئی تراش، نئی جو ایک ڈیزائننگ ہے وہ بنیادی طور پہ زہرہ کے عروج اور زوال سے منسلک ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، زہرہ جب فائر سائن میں ہوتا ہے، آتشی برجوں میں ہوتا ہے، یہ ایکسپوزنگ کی طرف لے کے جاتا ہے، خود نمائش کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو اپنی نمائش کی طرف لے کے جائے گا۔ ایسے تمام افراد یا ایسے تمام ایکٹرز اگر آپ دیکھیں گے جن کے ذائچے میں یہ کیفیت پہلے گھر میں ہوتی ہے تو ان کی اندر جو بنیادی طور پہ کیفیت پائی جاتی ہے وہ کیفیت بہت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں زہرہ کو جنسیات کے حوالے سے، تولید کے حوالے سے، تو یاد رکھ لیجئے گا، زہرہ بنیادی طور پر مادہ تولید کا بھی حاکم ہے، اور بنیادی طور پر زہرہ یہاں پر جنسی عمل سے حاصل ہونے والی لذتوں کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ برج حمل کے اندر زہرہ اگر انفرادی طور پر موجود ہو تو اس لذت کے حصول کے لیے آپ کے اندر شدت پیدا کرتا ہے، اور اگر یہاں پر راہو بھی آپ کے ذائچے میں موجود ہوتا ہے تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ ایک نہ ختم ہونے والی ہوس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسی ایکٹر، ایسے ایکٹریسز جن کی لائف میں یہ سب سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو چند مثالیں بھی دوں گا، اور کچھ ایکٹرز کے، کچھ مشہور شخصیات کے ذائچے بھی شیئر کروں گا جن سے
آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے گا یہ کیفیت جو ہے یہ شدید کشش کو پیدا کرتی ہے۔ زہرہ کی یہ کیفیت بنیادی طور پر شدید کشش کو پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور راہو جب یہاں مل جاتا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا یہ ایک میگنیٹائز، ایک ہیپناٹائز قسم کی پاور کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں نہایت روشن، چمکدار اور پرکشش ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے۔ ایک بار ان کے چہرے پر نظر اگر پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگ ان کو بار بار دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں جن کے ذائچے میں زہرہ کا اور راہو کا کسی قسم کا ملن ہو رہا ہو۔ یاد رکھیے گا یہاں صرف زہرہ اور راہو کی ایک برج میں قیام سے بھی بہت چینج آتا ہے، اور عین جتنا زہرہ اور راہو قریب ہوں گے آپ کے اندر پائی جانے والی یہ خواہش اسی لیول تک شدید ہو سکتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برج حمل کے اندر تو یہ ذائچے میں کران ہو رہا ہے، لیکن حمل آپ کے ذائچے کا کون سا برج ہے۔ اگر آپ میزان والے ہیں اور آپ کے 7ویں گھر کے اندر راہو کی اور زہرہ کی موجودگی ہے تو یاد رکھ لیجیے گا آپ ایک نہیں سینکڑوں لڑکیاں دیکھیں گے تب بھی آپ کو لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ آپ ایسے لوگوں کی جو ایک چاہت کا معیار ہوتا ہے، جو ایک لائف پارٹنر کی سلیکشن کا جو معیار ہوتا ہے، انہیں ایک ماڈل چاہیے ہوتی ہے، ایک اس قسم کی ماڈل جس کو وہ اپنے ساتھ خود نمائی کے لیے لے کر چل سکے۔ یہی کیفیت میزان لڑکیوں کے بارے میں ہوگی۔ اگر کسی میزان لڑکی کے 7ویں گھر میں یہ کیفیت ہے تو وہ اس طرح کے ہینڈسم اور ایک اچھے مرد کی تلاش میں رہتی ہیں جو ان کے ساتھ اچھا لگ سکے، جو ان کے ساتھ چل سکے۔ یاد رکھیے گا یہ ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت ساری چیزیں منفی طور پر ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ اپنے ذائچے کی تشخیص کے بعد دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کوئی ریمیڈی بھی کی جا سکتی ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کی میڈیٹیشن یا دیگر حل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب، اور اگلا حصہ انشاءاللہ آپ آج 4 اپریل ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تو 7 اپریل کو شام 7 بجے کے قریب اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ منتظر رہیے گا، اور تمام باتوں کو پسند آئی ہوں تو اپنے دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔